अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ अमेरिका न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं, किसी तारीफ़ की मुताज नहीं है। जनाब चौधरी अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। चौधरी अख्तर साहब को मैं वेलकम भी करता हूं अमेरिका में। बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका का विज़िट किया है। चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो वेलफेयर का काम है, इसमें कैसे इंटरेस्ट आपको हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगज़ेब साहब, आज सबसे पहले आपका शुक्रिया और आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का और ख़ुलूस का कल से जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे। हमें वेलकम किया पूरी टीम को और एक बहुत अच्छा रात को एक प्रोग्राम भी आप लोगों ने अरेंज किया हुआ था। उसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। वेलफेयर का काम ये कुदरती इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाल देता है। बेशक। आप इसको बना नहीं सकते, इसमें बनावट नहीं होती। जो सच्चा वेलफेयर का काम होता है वो अल्लाह ताला जब इंसान से काम लेता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता है जिसकी वो एक बुनियाद बनती है, और उस बुनियाद के ऊपर फिर आप सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। बेशक। और इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपकी नीयत पे दारोमदार होता है कि आपकी नीयत क्या है। जब आपकी नीयत ठीक हो और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे वो काम लेता है जो आपकी तवक्को से बढ़े, और इतने आसान तरीके वो मुनक्किद वही। करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला, और दरवाज़े खोलता है ताकि वो अपना काम अपने बंदों से करवाता है। लेकिन वसीला भी वो बनता है और वसीला बनने का सबब भी वो बनता है, और आगे जो मुश्किलात होती हैं दूर भी वो मेरा रब करता है। ये मीरपुर क्यों आपने चूज़ किया है? उसकी कोई ख़ास वजह? आप ग्रो अप इंग्लैंड में हुए हैं, तो वहाँ भी आप कर सकते थे। मीर पर एक तो वजह यह है कि मीर पर मेरे जो फोर फादर्स हैं, मेरे बाप दादा वो मीरपुर से हैं। और अपना शहर है। और आप जो भी काम है जब करते हैं तो कंफर्टेबल अपने ही इलाके में इलाके। होते हैं और अपनों में ही होते हैं। मेरे लिए दो तीन चीज़ें की वजह ये थी कि एक तो ज़लज़ला के दौरान जब मैं आया हूँ बाग शहर या मुजफ्फराबाद में, जो कुछ देखा उसके बाद ये तीन बच्चों के लिए जब इरादा किया कुछ करने को, तो सोचा कि मीरपुर में ही करते हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पर मेरा कोई ऐसा जान पहचान वाला इंसान नहीं था। क्योंकि मैं ब्रिटिश बोर्न नेशनल हूँ और ये ज़बान भी नहीं आती थी पाकिस्तान का, वो जो एक कल्चर है और तौर तरीका वो भी मैं नहीं जानता था। तो मैंने सोचा चले मीरपुर शहर में कुछ ना कुछ चंद लोगों को मैं जानता था, कुछ बेस बनी हुई थी, तो मेरे लिए आसान था काम करना वहाँ पे। तो बस वहीं से लेकिन मेन वजह है कि अल्लाह ने वहीं से काम शुरू शुरू करवा करवा। दिया। हम जो मर्ज़ी कहें कि हम मेरे फोर फादर यहाँ के थे वहाँ के थे, लेकिन अल्लाह ने वो काम वहीं से शुरू करवाना था, और हमारा ईमान यही है कि वो जो रब करवाता है वही सही होता है। कोर्ट के जो काम है वो काबिल इस्ताइश हैं। हम उन पे नहीं बात करेंगे। जो करंट आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनके लिए आप अभी वर्क कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, और आज़ाद कश्मीर में जो कोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में अभी हमने 2000 दो साल पहले जो सैलाब आया था, जो घर पूरे पाकिस्तान में तमीर करते 250 घर अभी में मुकम्मल हुए हैं बलूचिस्तान में। स्वाबी में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह दूसरा कोर्ट का वो 1 साल से चल रहा है। से बहुत से बेवाओं के घर बना रहे हैं, डिसेबल लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सिलाई मशीनें, व्हील चेयर्स, स्कूल्स तमीर कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम काम जो हम कर रहे हैं वो है सेहत के ऊपर। सही। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा किया। मीरपुर शहर में हुकूमत ने हमें 100 कनाल इराजी जो दी है 1 साल पहले, उनका भी दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक बार फिर हम पे एतमाद किया। एक ऐसा हॉस्पिटल जो 80% जो हमारी पॉपुलेशन है, जो या तो गरीब है या सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए सेहत के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना जहाँ वो जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए फ्री इलाज फराम करना। और 500 बेड का हॉस्पिटल जिसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज भी वहीं बन रहा है। फिर
ہمارے آزاد کشمیر میں 10 ڈسٹرکٹ ہیں اور 10 ڈسٹرکٹ میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک پرائمری کیئر کا یونٹ بنانا تاکہ جو طبی سہولیات ہیں جو پرائمری کیئر ہے لوگوں کو وہیں مل جائے اور جو میجر علاج ہے وہ ہاسپٹل میں منتقل ہو جائے. تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے آزاد کشمیر کا. ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹلز یہ بننے جا رہا ہے اور یہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, جو ہمارے دوسرے شہر ہیں دینا, جیلم, کھاریاں, گجرانوالے تک لوگوں کو انشاءاللہ یہاں سے فری علاج فراہم ہوگا. یہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے لیے, انسانیت کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. یہ جو برن سینٹر آپ نے شروع کیا کوٹلی میں, اس کے بارے میں تفصیل بتائیں, کب کمپلیٹ ہوگا؟ جی, برن سینٹر کی اشد ضرورت تھی. برن سینٹر ہمارا جو قریب ہے سب سے وہ کھاریاں کا ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایسے کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں خاص طور لائن آف کنٹرول پہ, ابھی تو الحمدللہ سیز فائر ہے, اللہ کرے کیسے رہے, اور جب لینڈ مائن کی وجہ سے یا فائرنگ کی وجہ سے لوگوں کو وہ مشکلات آتی تھی, جل جاتے تھے, تو کھاریاں میں 20 بیڈ کے اوپر جو برن سینٹر ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہینڈل کر سکے. تو ہم نے سوچا کہ ایک اپنا ایک آزاد کشمیر کا ایک برن سینٹر ہونا چاہیے. تو وہ میر پر کوٹلی DHQ کے اندر وہ جگہ ہمیں دی گئی جس کا 20 بیڈ کا برن سینٹر ہم بنا رہے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, جس کا لنٹر دو ڈھائی ماہ پہلے ڈل چکا ہے, اندر وہ چنائی ہو رہی ہے, ودن 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. اچھا, جتنے رورل ایریا ہیں اس میں بھی آپ کام کرتے ہیں, کیا فیل کرتے ہیں لوگوں کی جو بغیر جان پہچان کے لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے؟ جان پہچان کیوں نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ وہ انسان ہے, اور اس کے بعد وہ مسلمان ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا یہ انسانیت کے طے پر ہوتے ہیں, اور انسانیت کا رشتہ جو ہے نا احساس کا رشتہ وہ سب سے اول درجے رکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو ہم اپنے کہتے ہیں, اپنے کی مراد کے جو ہم رشتہ دار ہوتے ہیں یا جانے والے لوگ ہوتے ہیں یا آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں, نہیں, انسانیت کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس میں کوئی برادریزم نہیں ہوتی, اس میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا, کوئی خاص کلر کریڈ نہیں ہوتا, وہ صرف انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وہ کام ذمہ داریاں دیا, وہ کام کروا رہے جو غریب اور مستحق لوگوں کو فائدے پہنچ رہے ہیں, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور جب جاتے ہیں ہم اور کسی غریب بیوہ کا گھر بن رہا ہے, کہیں غریب لوگوں کا ایک سکول بن رہا ہے, یا کوئی بھی کام ایسے ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ جب ان کو یہ فیسلٹی مل جاتی ہے, ایون ایک معذور بندے کو جب ویل چیئر ایک ملتی ہے چھوٹی سی, اور اس کی جو خوشی کا تاثر ہوتا ہے, اور وہ جو دعا کرتے ہیں, بس ہم ان سب اسی کی دعا کے منتظر ہیں, اس دعا کے کہ وہی کسی کی ایک بندے کی دعا جو ہے نا ہمارے لیے باعث وہ جنت کا ایک ثواب بنے گا. اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. ہم یہ نہیں کہ میر پر یا کوٹلی یا پاکستان, جہاں جہاں اللہ نے ہم سے کام کروانا وہ کروا رہے, پورے پاکستان میں, پورے آزاد کشمیر میں ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کام ہم جاری رکھیں گے. اچھا, آپ اتنے سالوں سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو کیسا پایا؟ کیا آزاد کشمیر کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے گورنمنٹ لیول پہ؟ لیکن جی حکمرانوں سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں, عوام سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. حکمران ہم کس کو کہتے ہیں؟ یا تو حکمران وہ ہے جو حکومت چلا رہے ہیں, کیا ہم صرف انہی کو حکمران قرار دے رہے ہیں؟ ہمارے جو منسٹرز ہیں, MLAs ہیں, صدر صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, نہیں, ہم سب حکمران ہیں. جس کو اللہ نے تھوڑی سی صلاحیت یا قابلیت دی ہے یا کوئی ایسا چیز سے نوازا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, تو ہم سب حکمران ہیں. یہ صرف سیاستدان نہیں ہیں. ہاں, جن سے آپ جن کے بارے میں بات کریں, وہ پوچھا گیا کہ ہماری ریاست کے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور جو ہماری حکومتیں ہیں, بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, بہت سی چیزیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایک ایسے جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہے. یہ اب سے نہیں ہے, 75 سالوں سے پھنسا ہوا ہے. تبدیلی تو آ رہی ہے, میں خود اس کی گواہی دے رہا ہوں. تبدیلی میں نے دیکھی ہے پاکستان میں ہر جگہ میں, عدلیہ میں دیکھی ہے, انفراسٹرکچر میں دیکھی ہے, آ رہی ہے, لیکن اس کی رفتار بہت کم ہے. ہمیں تھوڑی سی اپنی رفتار بڑھانی ہے, خاص طور نوجوانوں کو, ہمارا جو یوتھ ہے ان کو اپرچونٹیز فراہم کرنا. اگر ہم ان کو اپرچونٹیز نہیں فراہم کریں گے تو جیسے ہو رہا کہ وہ تارکین اوورسیز جا کر اپنی رزق کے سلسلے میں وہ جاتے رہیں گے, تو ہمارے پاس پھر کیا بچے گا؟
وہ ٹیلنٹ بھی جا رہا ہے. اتنا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان اور آزاد کشمیر ہیں جس کو ہم اویل نہیں کر رہے. تو نوجوانوں کو ایک ویژن کے ساتھ ساتھ ان کو پلیٹ فارمز، ان کو اپرچونیٹیز دینا ہمارا فریضہ. حکومتیں بہت سی چیزیں شاید وہ بہتر کر سکتی ہیں، میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میرے سمیت ہم سب اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک فرد یا ایک حکمران کی بس کا کام نہیں ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. بالکل. جو سب نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہوتے ہیں، بالکل. اور نوجوانوں کو ہی انگیج کر کے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نوجوان میں ان میں کچھ شعور آ گیا ہے؟ بالکل آ گیا، بالکل آ گیا. تعلیم دیکھیں عام ہو گئی ہے. اب کچھ ایسے علاقے ہیں، ہمارے راولہ کوٹ لے لیں، بمبر لے لیں، ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھ لیں آپ. ہمارے راولہ کوٹ کو تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی بنسبت ہمارے جو لڑکے ہیں ان کا لٹریسی ریٹ اتنا ہائی ہے. اور ایشو وہاں بھی آ رہا ہے کہ کمپیریزن وہ میچز نہیں آ رہے، کیونکہ بچی اتنی پڑھ لکھی ہے اور بچہ تھوڑا سا جاہل رہ گیا اور وہ میچز نہیں ہو رہے. تو لٹریسی ریٹ ہمارا بڑھا، خاص طور فیمیلز میں. پوری دنیا میں ایک نوم ہے کہ بچیاں کا جو رزلٹ ہے بچوں کے بنسبت بہتر ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں بھی وہی ہے. ابھی بھی ہمارے کچھ گیپس ہیں. آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی ریاست ہے. اصل میں تو ہم آن دا ریکارڈ اگر ڈیٹا پہ جائیں تو 4.6 ملین ہم کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیشن ہے، لیکن جو ریالٹی ہے کہ 4.6 پاپولیشن ہم نہیں ہے. اگر ہم اوورسیز میرے جیسے لوگوں کو آپ نکال دیں، اس میں سے باہر نکال دیں، اور جو ہمارے 40-50 سال سے اسلام آباد یا دوسرے بڑے شہروں میں لوگ مقیم ہیں اتنے عرصے دراز سے، اگر ان کو بھی باہر نکال دیں تو باقی 2.6 ہماری پاپولیشن بچتی ہے. اور 2.6 پاپولیشن کے اوپر 84,000 ہمارے بچے پرائمری اسکول سے آؤٹ ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فکر کا المیہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں 84,000 اتنی کم پاپولیشن میں، ان کا کیا ہو رہا ہے. ہمیں ان کو ایک موقع فراہم کرنا چاہیے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچے جب آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی تو آگے آپ کی کنسٹرکشن کیسے ہوگی. لیکن گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، ان کو کوئی بہت سوچ سلو نہیں ہے. آپ ایک عام ورکر کی حیثیت سے آپ سوچتے ہیں کہ اتنے لوگ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. سمجھ تو آتی ہے، کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن میرے بس میں کیا ہے، میں انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا کہ 3 سال کے اندر، یعنی کہ 36 ماہ کے اندر، ہم نے آزاد کشمیر میں 100% جو بچے ہیں وہ اسکول گوئنگ کرنے. یہ جو 84,000 بچے ہیں ان کے لیے ہم نے انفراسٹرکچر پیدا کرنا. ان کو پھر ہم نے اسکول کے یونیفارمز، اسکول کی کتابیں دینی ہیں، تاکہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے پرائمری اسکول کا وہ پورا ہو جائے. اس وقت ہمارے آزاد کشمیر اتنا گیپ ہے انفراسٹرکچر کا. اسکولز نہیں ہیں، اگر اسکولز ہیں تو کم ہیں. اگر ایک اسکول ایک کلاس روم کے اوپر مشتمل ہے، ایک کلاس روم جو 24/20 کی کلاس روم ہے، 60-70-80 بچے ایک کمرے میں، وہ بیڈ بکریوں کی طرح وہ اندر گھسے ہوئے ہیں، فرنیچر نہیں ہے، اوپر چھت نہیں ہے، نیچے فرش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں ہمارے، یہ گیپ ہم نے دور کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ڈویبل ہے. یہ کوئی مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی امپاسبل جو ہے، یہ الفاظ امپاسبل کو ہم اس پہ یقین ہی رکھتے. امپاسبل 2 لفظ ہیں، 2 ورڈز ہیں. آئی امپاسبل، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو ہمارے بس میں جو ہے ہم پوری انشاءاللہ ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ارادہ اور نیت کرتے ہیں ہم نے پرائمری اسکول اور پرائمری ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کرنا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی ہمارا ساتھ دے گی. اور ہم حکومت دیکھیں، ہمارے جیسے ادارے، فلائی ادارے جو ہیں نا، وہ حکومتوں کے دستے بازو ہوتے ہیں. یہ بازو ہوتے ہیں. اور کسی بھی ڈیولپ ممالک سے اگر آپ یہ سوشل ویلفیئر کے اداروں کو باہر نکال دیں، وہ فاؤنڈیشن نکل جاتی ہے. تو ان کا ہونا ضروری ہے. آزاد کشمیر کی میں ضرور بات کروں گا. میں اس وقت پورے پاکستان کے میں نے کام کیا. بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں دوسرے صوبوں میں کام کرنا، پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہمارے آزاد کشمیر میں نہیں ہے. 19 سال کے سفر میں الحمدللہ جو بھی، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا اپوزیشن ہو، جو بھی ہو، ہر کسی نے جو بھی ہماری ضرورت پڑی، تاکہ اتنا کچھ ہم نے مانگا نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ کبھی ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی.
یہ بہت بڑی بات بہت ہے. بڑی بات ہے. تو آزاد کشمیر کی ریاست تاکہ وہ بیوروکراٹس ہوں یا حکمران ہوں سب کورٹ کو عزت بھی کرتے ہیں اور عزت ہم ان کے اون بھی دستے کرتے بازی ہیں. اون بھی کرتے ہیں الحمدللہ. جو صاحب یہ آپ کے زیادہ تر ڈونرز انگلینڈ میں ہیں, یہ امریکہ کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں جی پہلے نہیں تھا. اب کیونکہ ہاسپٹل اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, 10-12 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. اس کے یہ جو ہے نا ہاتھ پھیلانا یہ بڑا مشکل کام ہے. سب سے مشکل ہم ہے. اپنے لوگوں کے لیے کریں, اپنی ذات کے لیے نہیں کریں. اور ہم نے اپنے وہ جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو پھیلانا ہے پوری دنیا میں, تاکہ امریکہ ایک چیپٹر نیا کھل گیا ہے. ایک اچھی ٹیم ہماری یہاں منعقد ہو گئی ہے اور رجسٹریشن ہو گئی ہے. بہت سی چیزیں ہم نے فارملائز کر دی ہیں. اب یہاں آ کر جو اس دورے کا مقصد مین یہی تھا کہ لوگوں کو کورٹ کا تعارف کروانا کہ کورٹ کیا ہے, کورٹ کے کیا کام ہے. میرا اپنا اس 19 سال کا تجربہ ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے پہ دینا چاہتا ہے, لیکن چیریٹی سیکٹر اتنا بدنام ہو چکا ہے چند لوگوں کی وجہ سے, یہ چند اداروں کی وجہ سے. بہت سے ادارے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن چند لوگوں کی وجہ سے یہ سیکٹر خاص طور 2005 زلزلے کے بعد اتنا بدنام ہو چکا ہے. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا یا اعتماد نہیں کر رہے کہ جو زکوٰۃ, صدقات, خیرات وہ دے رہے ہیں کیا وہ صحیح جگہ لگتا بھی یہ نہیں ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ان کو ایک حقائق کے اوپر بتانا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ میں نہیں جانتا, لیکن کورٹ کیا کر رہا ہے, کورٹ امانت کو کیسے لگاتا ہے اور امانت میں خیانت نہ کرنے کے ہمارے کیا پالیسیز اور پروسیجرز ہیں ان کو بتانا, تاکہ جب تک آپ دل اور دماغ سے مطمئن نہیں ہوتے آپ کسی کو اپنی زکوٰۃ خیرات نہیں دیں گے. اور الحمدللہ ہمارے لیے سب سے جو بہت ہی اہم چیز ہے کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور کرتے وہی ہیں جو ہمارے بس میں ہو. اور آخری میرا یہ سوال ہے کہ جو یہاں پہ رہنے والے کشمیری نوجوان ہیں ان کو کورٹ کے ساتھ جڑنا چاہیے, ان کے لیے آپ کیا کوئی پروگرامس ہیں ان کو شامل کرنے کے لیے؟ میں شروع سے کہتا ہوں کہ کورٹ میرا نہیں ہے, میری خاندان کی وراثت نہیں ہے. کورٹ آپ کا ہے, کورٹ ہر اس انسان کا جس کے اندر ایک دل ہے اور انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے. میں شروع سے کہتا ہوں, اور لوگوں کو چاہے وہ کشمیری ہوں یا نہ ہوں کورٹ کو اون کرنا چاہیے. کورٹ ان کا ہے اور الحمدللہ کورٹ کو لوگ اون بھی کر رہے ہیں. اور یہاں بھی انشاءاللہ ہمارے جو کشمیری ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. امریکہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ بھی کیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ عرصے دراز سے کہ امریکہ میں آئیں, لیکن موقع نہیں مل رہا تھا, شاید ضرورت نہیں تھی, لیکن اب ضرورت تھی اور موقع بھی خدا نے دے دیا. اور یہاں آ کر ہم نے یوتھ کو اور تاجر کو, ہر اس انسان کو کورٹ کے ساتھ منسلک کرنا ہے جو انسانیت کے لیے ہم مل کر کچھ بہتری لا سکتے ہیں. اور پیسہ ہی نہیں ہے, ایک جو پیسہ دینا, دیکھیں کسی کو ایک اچھا مشورہ بھی دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے. تو ہم نے پیسے کو اول ترجیح نہیں دی, تاکہ پیسے کے ساتھ ساتھ ہی کام ہوتے ہیں, لیکن ٹیموں کا بنانا اور اچھے لوگوں کو ادارے کے ساتھ یا ہمارے ساتھ منسلک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مشاورت کرنا, اپنے آئیڈیاز دینا, سجیشنز دینا کہ ہم ادارے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اپنے کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ اپنے اندر بھی ہم بہتری لا رہے ہیں, ادارے کے اندر بھی بہتری لا رہے ہیں. یہ تو اس وقت یہ جو آپ کا دورہ تھا یہ تعارفی پروگرام تھا, تو آپ فنڈ ریزنگ کے لیے بھی کوئی پروگرام شروع کر رہے ہیں؟ جی ہاں, انشاءاللہ اس وقت ہم فنڈ ریزنگ نہیں کر رہے, تعارف کروا رہے ہیں. اور انہی پروگرامز کے اندر سے ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیمیں بن رہی ہیں. اور پھر اللہ کو اگر منظور ہوا تو اسی سال کے اینڈ پہ دسمبر میں ہم 2-4 ایونٹس فنڈ ریزنگ کے یہاں امریکہ میں کریں گے, نیو یارک یا نیو جرسی یا واشنگٹن میں 2-4 پروگرامز انشاءاللہ ہم کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, سب سے جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ایسے فلاحی اداروں کے ساتھ جڑیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے, اور وہ اسپیشلی ہم جس خطے سے ہمارا تعلق ہے, ہم پسماندہ علاقہ ہے ہمارا, وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہم تو ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے ہیں, لیکن وہ جو بیچارے وہاں پہ ہیں ان کے لیے بھی سب کو سوچنا چاہیے. کورٹ کے ساتھ جڑیں اور انشاءاللہ چوہدری صاحب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.